Bismillahirrahmanirrahim. Government Boys High School, Lachampura, Class 9th, Subject Social Studies, Part 1st, Democratic Politics, Chapter number 3rd, Question number 5. Yesterday we had discussed it till question number 4. Now today we will discuss about the question number 5, which is lying on your screen. So concentrate on this, what we have to answer these lines. Now let's start, dear students. The question number 5 speaks us that read again the extracts from Nehru's speech, Trust with Destiny, and answer the following. In making the Constitution of India, Nehru was the main pillar. And Nehru was a member or chairman, we can say chairman, just like that the drafting committee of Indian Constitution. Nehru was also a member of that constitutional committee to draft a document in context with the Constitution of India. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में नेहरू का एक रोल था, नेहरू एक मेंबर था उस कमेटी का. तो उसने उस वक़्त कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के वक़्त क्या कहा था. उसने पार्ट नंबर ए, देखिए आप यहाँ पर 1 मिनट में मार्क कर देता हूँ. तो पार्ट नंबर ए है, why did Nehru use the expression not wholly or in full measure in the first sentence. तो पहले उसमें कहा था नेहरू जी ने ये एक्सप्रेशन मुहावरा को कहते हैं. जैसे कि हम कोई फ्रेज बताते हैं, प्रेस यथ वन कशर पटन, दोज वर्ड्स विच कैन एक्सप्रेस अ लॉट. तम वर्ड यस इंग्लिश पे इस्तेमाल करो यमन वारिया मीनिंग आस मगर आसन इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखित. तो वहाँ पर इसने बोला था इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म या एक्सप्रेशन वे में कहा था उनने कि नॉट होली और इन ए फुल मेजर, कि एकदम से सारा कुछ हम नहीं कर सकते. इसकी मीनिंग अब अगर मैं इन वास्ट सेंस बताऊँ को उसका मतलब था कहने का कि एकदम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है. बहुत सारे मामलों में यहाँ पर लोग मुख्तलिफ रहते हैं. उसका मतलब यही था. तो इसलिए हम एक ही दम में एक ही स्टेप में हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर देंगे. तो उसका वर्ड ये क्या कह रहा था, इसका आंसर हमने देना है. तो इसका आंसर हम देंगे यहाँ पर. द टास्क ऑफ बिल्डिंग ए नेशन इज़ ए gargantuan task which cannot be fulfilled in one's lifetime. तो ये कह रहा, ये उसने इस इन लाइनों में ये नॉट होली और फुल मेजर में ये कहा था उसने. इसकी मीनिंग हमने देनी है नीचे, कि उसने ये कहा था कि ये एक आदमी या 1 2 4 आदमी के बस की बात नहीं है कि वो एक ऑन द गो में एक अपनी ज़िंदगी में ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके. तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस रहेगी, ये चलती रहेगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें आज भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, उसमें आज भी नए कानून बनते रहते हैं. जैसे कि हिंदुस्तान को आज 77 ईयर्स और 76 ईयर्स इंडिपेंडेंट हो गए, फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं. इसका मतलब है उसकी उस टाइम की यही राय थी कि हम एक गो में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर सकते हैं. हम इसको ग्रेजुअली और सब्सटेंशियली हम इसको डेवलप करेंगे, हम इसको बनाएंगे. तो जो उसका मतलब था उस टाइम, तो कि युस प्रॉब्लम आज बुथी उसका सोल्यूशन निकालेंगे हम, उसके बाद उसका कानून बनाते रहेंगे हम. Hence Nehru has used the expression not wholly or in a full measure but substantially. तो इसीलिए इसने ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल की थी कि हम होली नहीं, एक टाइम में नहीं बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सब्सटेंशियली डेवलप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करेंगे. तो इसका पार्ट भी है यहाँ पर. What pledge did he want the makers of the Indian Constitution to take? तो उसने दूसरी बात कही थी उस वक़्त कि आप प्लेज ले लो, प्लेज वादा करो, वादा करो
کہ جو کانسٹیٹیوشن ہم بنائیں گے اس سے ہم عہد کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہم بنائیں گے. انڈین کانسٹیٹیوشن ٹو ٹیک انڈین کانسٹیٹیوشن بنانے میں آپ اپنا عہد لے لو, اپنا وعدہ کر لو کہ کیسے ہم انڈین کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. تو اس کا آنسر آئے گا یہاں پر, ہی وانٹڈ دیم ٹو ٹیک دا پلیج آف بلڈنگ اے نیشن ان وچ دیئر ووڈ ناٹ بی اے سنگل پرسن ود ٹیئرس ان ہز آئیز. تو اس نے یہ بولا تھا ان کو کہ آپ ایک عہد کرو, ایک وعدہ کرو کہ وہ کانسٹیٹیوشن آپ بناؤ گے جس سے ہندوستان کے ایک بھی سٹیزن پر ایک بھی آنسو نہ آ جائے. اس کا مطلب تھا ایسے قانون بناؤ جس سے سب سنتشٹ ہو, جس سے سب خوش ہو, جس سے کوئی نراش نہ ہو. وہ عہد لے لو آپ, ورنہ کوئی اس میں ہوگا کسی ریلیجیس پارٹی کا ہوگا, وہ اپنے ریلیجیس کے حساب سے قانون بنائے گا, تو دوسرے ریلیجیس کے لوگ جو مذہب کے لوگ ہوں گے ان کے آنکھوں میں آنسو آ سکتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی ویوستھا نہیں ہے. اس لیے نہرو نے ان کو بولا تھا کہ آپ وہ قانون بنائیے جس میں کوئی بھی انسان باہر نہ رہ سکے. He wanted them to understand the huge responsibility with destiny and trust upon them. تو اس نے بولا تھا کہ ایسا عہد لے لو آپ, ایسا عہد کرو, ایسا وعدہ کرو کہ آپ پوری ریسپانسبلٹی, پوری سی ذمہ داری کے ساتھ, پوری ڈیسٹنی کے ساتھ, مطلب راہ راست یا اس دم تک وہ قانون بناؤ گے جب تک کہ سارے لوگ آپ پر ٹرسٹ اور تھرسٹ اپان دیم, ڈیسٹنی اینڈ ہیڈ تھرسٹ اپان دیم, اور ان پر اس نے دباؤ بنا کے رکھا کہ ایسا قانون بنانا ہے آپ کو جس پر آپ کو کوئی ناراضگی نہ ہو, کسی سٹیزن کو آپ پر ناراضگی نہ ہو. تو سی پارٹ اس نے کہا تھا یہاں پر, دا ایمبیشن آف دا گریٹسٹ مین آف آور جنریشن ہیز بین ٹو وائپ ایوری ٹیئر فرام ایوری آئی, ہو واز ہی ریفرنگ ٹو. تو اس کا ایک کہنا یہ بھی تھا, تیسری بات اس نے کہی تھی کہ اپنی جنریشن میں جب وہ زندہ تھا, اس کے لوگ جب اس ٹائم تھے, تو وہ کہہ رہا تھا ٹو وائپ ایوری ٹیئر فرام ایوری آئی, ہر ایک آنکھ سے ہر آنسو وائپ کیا جائے گا, یتھ وتھراوُن چھِ وَنان, پرٛٮ۪تھ کُنہِ أچھ منٛز ہسا گژھِ یُن. یِمو مطلب گوٚو یِتھ کٔنن کہ کانٛہہ تہِ اِنسان نسا گژھِ نہٕ وَدوُن روزُن کینٛہہ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان ہسا گژھِ. ہو واز ہی ریفرنگ ٹو, تو اس نے وہ ورڈ کس کو کہا تھا, کس کے بنا پر کہا تھا. تو آنسر اس کا آئے گا ہی واز ریفرنگ ٹو مہاتما گاندھی. تو یہ اس نے کیوں کہا تھا, کیونکہ یہ ورڈس اس کو مہاتما گاندھی نے کہے تھے, اسی لیے اس نے وہ ورڈ وہاں پر ریفر کیے تھے. تو اسی طریقے سے یہاں پر کوشچن نمبر 6 ہے, ہیئر آر سم آف دا گائیڈنگ ویلیوز آف کانسٹیٹیوشن اینڈ دیئر میننگ, ری رائٹ دیم میچنگ دیم کریکٹلی. تو یہاں پر 4 پلر رکھے ہیں انہوں نے, ساورن, ریپبلک, فیٹرنیٹی, سیکولر. یہ دیکھیے یہاں پر 4 ہے, 4 ستون رکھے تھے کانسٹیٹیوشن بنانے کے. تو ان کو آپ کو میننگ کے ساتھ جوڑنا ہے. ساورن کس چیز کو کہتے ہیں, ریپبلک کس چیز کو کہتے ہیں, فیٹرنیٹی کس چیز کو کہتے ہیں, سیکولر کس چیز کو کہتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا ورڈ کیا ڈسکس کرتا ہے, کون سا ورڈ سیوٹیبل کس چیز پر ہے. تو ساورنٹی کیا ہوتی ہے, ساورن کیا ہوتا ہے. ساورن کو یہاں پر آنسرس دیکھ کر آپ پھر دیکھ سکتے ہو. اے پارٹ کو جو ہے ساورن, اس کو آئے گا یہاں کا دوسرا والا, یہ نمبر 2 اس میں آئے گا. تو ساورن اس میں کہتے ہیں پیپل ہیو دا سپریم رائٹ ٹو میک ڈیسیجنز. تو اس کا مطلب ہے جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی فریم کرنی تھی, ان کو یہ پلج لینی تھی, ان کو یہ عہد کرنا تھا کہ ساورن, ہر ایک انسان جو ہے پیپل جو ہے کنٹری کا, وہ سپریم رائٹ ہوگا میک اے ڈیسیجن. اس کو پورا حق ہوگا اپنے بارے میں اپنا ڈیسیجن لینے کا, اپنے لیے اپنا قانون بنانے کا. اس کا مطلب ہے جو بھی پیپل آف دا کنٹری ہے دیٹ دے آر ساورن, ان کے پاس زیادہ اختیار ہے, ہمارے سے زیادہ, لیڈروں سے زیادہ اختیار لوگوں کے پاس ہوں گے. تو ریپبلک کیا ہوتی ہے, ریپبلک, تو ریپبلک کا آنسر آئے گا تیسرا والا پوائنٹ, ہیڈ آف دا اسٹیٹ از این الیکٹڈ پرسن. تو ریپبلک سٹیزنز کو کہتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں, جو پبلک ہوگی اس ملک کی, اس کو کون ریپرزینٹ کرے گا. تو ان کو ریپرزینٹ کرے گا الیکٹڈ پرسن. وہ الیکٹ کریں گے تھرو دیئر ووٹ, اپنے ووٹ سے وہ
ایک پرسن کو سلیکٹ کریں گے وہ ہی رہے گا اسٹیٹ. اس ٹائم کنٹری کو اسٹیٹ کہتے تھے. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ رہے گا وہ انسان جس کو لوگ چنیں گے. تو فیٹرنیٹی کا یہاں پر آئے گا. فیٹرنیٹی کیا ہوتی ہے, اس کا چوتھا والا آئے گا. فیٹرنیٹی کا سی پارٹ کا چوتھا آئے گا. نمبر 4 آئے گا اس کا, پیپل شوڈ لائک بردرس اینڈ سسٹرس. فیٹرنیٹی اس کو کہتے ہیں جس میں ہر ایک جیسا ہو. ایک فیٹرنیٹی لگے کہ یہ انسان ہے, اس میں یہ نہ ہو یہ کون سے ایتھنک گروپ کا ہے, یہ کون سے ریلیجن کا ہے, یہ کون سے ریس کا ہے, یہ کون سے کاسٹ کا ہے, کلر کا ہے, کریڈ کا ہے. یہ نہیں رہنا چاہیے, ایک ہی فیٹرنیٹی لگنی چاہیے. تو سیکولر میں آئے گا نمبر 1, گورنمنٹ ول ناٹ فیور اینی ریلیجن. سیکولر اس کو کہتے ہیں, اس ملک کو کہتے ہیں, وہ ملک سیکولر ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ کسی بھی ریلیجن کو فیور نہیں کرے گا. ہر ایک ریلیجن کو اپنی آپ میں آزادی ہوگی. اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 7 پر. ناؤ لیٹس اسٹارٹ کوشچن نمبر 7. ویٹ اے منٹ. کوشچن نمبر 7. A friend from Nepal has written you a letter describing the political exercise situation there. تو نیپال سے اگر آپ کو کوئی لیٹر آتی ہے تو وہاں پر کیا سیاسی حالات ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے آپ کو. مینی پولیٹیکل پارٹیز آر اپوزنگ دا رول آف دا کنگ. تو وہاں پر کنگ رول ہے, اس کو اپوز کر رہے, اس کو خلاف ورزی کر رہے, بہت سی پولیٹیکل پارٹیز اس کی خلاف ورزی کر رہی. سم آف دیم سے دیٹ دا ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن گیون بائی دا monarch can be amended to allow more powers to the elected representatives. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پاورس ایک کنگ کو دیے گئے ہیں, منارک میں ایک ہی جو راج کرتا ہو, ایک ہی آدمی کا قانون چلتا ہے. تو اس کو جو قانون دیا گیا ہے, اس کو راج کرنے کا جو حق دیا گیا ہے, وہ دیٹ شوڈ بی امینڈیڈ. اس کو تبدیل کیا جائے, اور اس میں کس کو پاور دیا جائے, ریپرزنٹیٹیوز کو. جو بھی لوگ الیکٹ کریں گے, جن کو لوگ بنائیں گے, ان کو حق دیا جائے گا قانون بنانے کا یا کوئی ڈیسیجن لینے کا. ادرس آر ڈیمانڈنگ اے نیو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ٹو رائٹ اے ریپبلکن کانسٹیٹیوشن. رپلائی ٹو یور فرینڈ گیونگ یور اوپینینس آن دا سبجیکٹ. تو اگر اس کو آپ نے واپس جواب دینا ہے کہ آپ کے کنٹری میں کون سا, آپ کے نیپال میں کون سا قانون ہونا چاہیے, ریپبلک کیسے بنے گی وہاں پر, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کیسے آپ کو بنانی ہے, تو آپ کیا دو گے. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کیسے بنتی ہے, لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, اس میں ریپرزنٹیٹیوز اپنے چنتے ہیں, ان ریپرزنٹیٹیوز کو اسمبلی میں بنا کر ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تیار کر دیتے ہیں, جس میں ہر ایک علاقے کا, ہر ایک اسمبلی سیگمنٹ کا ہر ایک نمائندہ ہوتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ وہاں پر کرتا ہے, اپنے لوگوں کی رائے رکھتا ہے. تو اسی حساب سے آپ کو اس کو آنسر دینا ہے. تو جب آپ آنسر دو گے تو ایسے دو گے. بوتھ دا آپشنز آر پلازیبل. If the existing constitution is proper, then it can be amended to include more powers to elected representatives. اگر آپ کے اس کو ایسے آپ جواب دو گے کہ اگر آپ کے ملک میں ابھی منارک ہے یا کنگ ہے تو اس کو زیادہ پاورس ہے, تو آپ اس کو کہو کہ آپ کنگ رہو, لیکن جو بھی آپ کو ہم الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز, اپنے ریپرزنٹیٹیوز یہاں پر دیں گے, ان کے زیادہ پاورس کر دو اس کانسٹیٹیوشن میں, وہ امینڈ کر دو کہ ان کے بھی پاورس ہے. If the existing constitution is full of loopholes, اگر وہاں پر اس وقت کا جو قانون ہے, آئین ہے, وہ لوپ ہولوں سے بھرا ہوا ہے, اس میں بہت ساری خامیاں ہیں, لوپ ہولس ہے, بہت ساری خامیاں ہیں, then a new constitution should be drafted. اگر اس میں زیادہ خامیاں ہیں تو نیا قانون بناؤ. تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو. For this, a constituent assembly should be formed by including the elected representatives and they should collectively decide a particular option. تو اس کے لیے آپ پہلے الیکٹ کرو ریپرزنٹیٹیوز کو, تو اس کے بعد وہ ریپرزنٹیٹیوز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسا کانسٹیٹیوشن ہم نے بنانا ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 8. تو کوشچن نمبر 8, when we discuss the question number 8, here are different options. What about make India a democracy? How much importance would you give to each of these factors? تو نیچے فیکٹرز دیے گئے ہیں, تو ہندوستان کی ڈیموکریسی کے بارے میں ہم کو ڈسکس کرنا ہے, وہ آپ ہم کریں گے. اے پارٹ ہے ڈیموکریسی ان انڈیا از اے گفٹ آف برٹش رولرس. یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو جمہوریت ہے یہ ایک تحفہ ہے برٹش رولرس کی طرف, انگریزوں کی طرف سے یہ تحفہ ہے کہ یہاں پر ڈیموکریسی انہوں نے قائم کی ہے. وی ریسیو ٹریننگ ٹو ورک ود ریپرزنٹیٹیو لیجسلیٹو انسٹیٹیوشن انڈر دا برٹش رول. تو ہم نے یہ سیکھا ہے
انڈر دا برٹش رول. جب انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پر, اس ٹائم ہم نے لیجسلیٹو انسٹیٹیوشنز قائم کرنا سیکھا ہے یہاں پر. تو آنسر اس کا آئے گا دا امپورٹینس آف دس فیکٹ کی ناٹ بی اگنورڈ. ہاں یہ ہم اگنور نہیں کر سکتے, ہاں یہ ہم بلا نہیں سکتے کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا, ہم نے بہت سارے لیڈرس, ہمارے بہت سارے لیڈروں نے بہت سارے قانون بارو کیے ہیں, دوسری کنٹریوں میں سیکھا ہے کہ کس ریلیجن کے ساتھ کون سا قانون کیسے بنانا ہے, کس سیکٹ کے ساتھ, کس کاسٹ کے ساتھ کون سا قانون کیسے بنانا ہے, جیسے کہ یہاں پر ایک ہی ریپبلک پھر فیٹرنیٹی بن جائے. تو انہوں نے بہت سارے, کیونکہ ان کے بہت سارے مشکلات پڑ رہے تھے, بہت سارے قسم کے لوگ, ڈائیورسٹی تھی یہاں پر, تو وہ ڈائیورسٹی ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے قانون دوسرے ملکوں سے سیکھے ہیں. ہاں یہ تو سچ بات ہے. تو the abundance cannot be. We should acknowledge that we learned many good things from the British rulers and democracy was one of them. ہاں یہ جو میں کہہ رہا تھا, تو ہم نے بہت سارا کچھ ان سے سیکھا ہے, اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو یہاں پر بنانی تھی وہ بھی اس میں ایک تھی کہ انہوں نے وہ بھی ہم کو سکھایا یہاں پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیسے آپ اسٹیبلش کر سکو گے. تو بی پارٹ ہے ہمارا freedom struggle challenged the colonial exploitation and denial of different freedoms to Indians. Free India could not be anything but democratic. تو فریڈم اسٹرگل جو آزادی کی لڑائی چل رہی تھی, تو اس میں جو کالونیل ایکسپلائٹیشن تھی, کالونیل رول اس کو کہتے ہیں, جہاں پر جو انگریز یہاں پر حکومت کر رہے تھے, خود کی حکومت یہاں پر نہیں تھی, تو وہ چیلنج ہو رہی تھی. تو ڈفرینٹ فریڈمز ٹو انڈینز, بہت ساری چیزوں میں ہندوستانیوں کو آزادی ملنی چاہیے. تو اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ اس کا آنسر آئے گا freedom struggle was important in separating the idea of nationalism and India and including the practice of making decisions by consensus. تو فریڈم اسٹرگل اس چیز پر چل رہی تھی کہ وہ آئیڈیا, وہ ایک ہی سوچ انسانوں میں, ملک کے انسانوں میں پیدا کرنا کہ نیشنلزم از دا بیسٹ پالسی. نیشنلزم مینس کو قومیت, کہ ہمارا قوم جو ہے, ہم ہندوستانی ہیں, ہم خود اپنے کانسنسس سے اپنے ڈیسیجن لے سکتے ہیں, ہو آر برٹشرس ان میکنگ آور لاز. تو ان میں یہ کانسنس پیدا کرنا, ان میں یہ سوچ پیدا کرنا کہ برٹشرس کون ہے, انگریز کون لوگ بن گئے, انگریز تو دوسرے سیکٹ کے لوگ ہیں, وہ کون بن گئے ہمارے ہندوستان کے قانون بنانے والے. سی پارٹ ہے we were lucky to have leaders who had democratic convictions. تو ہم خوش قسمت لوگ تھے کیونکہ یہاں پر جو لیڈرس, ہمارے لیڈرس بنتے جا رہے تھے ڈیورنگ دا فریڈم اسٹرگل, وہ ڈیموکریٹک کنوکشن کے تھے. ان کے دماغ میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ تھا. ان کے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو آپ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ اس کو کہتے ہیں جس کے انسان کے سوچ میں یہ ہو کہ ہر ایک انسان برابر ہے, ہر ایک انسان کو ہر ایک رائٹ ملنی چاہیے, وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. The denial of democracy in several other newly independent countries shows the important roles of these leaders. آنسر اس کا آئے گا we are indeed lucky that we did not have the leaders who are autocratic. تو ہم اس وجہ سے لکی تھے, ہم اس وجہ سے خوش قسمت تھے جو ہمارے اس وقت کے لیڈرس تھے, فریڈم اسٹرگل لیڈرس تھے, وہ آٹوکریٹک کے جیسے نہیں تھے. آٹوکریٹک رول, آٹوکریسی جو خود کے رولز وغیرہ بنا سکے, لوگوں سے بغیر پوچھے بنا سکے, لوگوں پر ظلم وغیرہ کا آگے چلاتے رہیں. India's freedom struggle is only example of bloodless freedom struggle in the contemporary history. This could be possible because of our nationalist leaders had the maturity to listen to the others' views. تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہماری جو آزادی تھی یہ بلڈ لیس تھی, بلڈ لیس فریڈم اسٹرگل تھی. تو اس میں خون خرابہ نہیں ہوا تھا. خون خرابہ کے بغیر ہمارے نیشنل لیڈرز جو تھے وہ ہر کسی کا سنتے تھے, اس کے بعد آزادی کا فیصلہ لیا انہوں نے. تو کوشچن نمبر 9 ہے یہاں پر, یہ کوشچن نمبر 9 اگر آپ پڑھو گے تو اس میں بہت سارے ویو پوائنٹس ہے. تو یہاں پر ہے فزیکلی اینڈ ایموشنلی پیٹسبلی انکیپیبل, سیلف ڈیفینس وغیرہ, اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ تو آنسر اس کا آئے گا دا Constitution treats every citizen equally irrespective of gender distinction. Hence this paragraph does not reflect the underlying value in our Constitution. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہر سٹیزن ایکول ٹریٹ کیا گیا ہے. اس میں جنڈر ڈسٹنکشن نہیں رکھی گئی ہے کہ عورت کے اتنے حقوق ہے, مرد کے اتنے حقوق ہے, بچوں کے اتنے حقوق ہے. نہیں, ہر انسان کے اپنے اپنے حقوق دیے گئے ہیں. تو یہ جو اوپر والا پیراگراف ہے جس میں یہ ڈسٹنکشن دکھائی گئی ہے, تو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے
آئین میں نہیں ہے. یہ ڈسٹنکشنز ہماری قانون میں نہیں ہے. تو اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 10. ریڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن, گیو ریزنز وائی ایچ آف دیز از ٹرو اور ناٹ ٹرو. تو اس میں دیکھنا ہے آپ کو کون سا ہمارے قانون کے خلاف ہے یا کون سا ہمارے قانون کے خلاف نہیں ہے. تو جو ہمارے قانون کے خلاف ہے تو وہ اس کے حساب سے ہم کو ٹرو اور فالس لگانا ہے. دا اتھارٹی آف دا رولرس آف دا کانسٹیٹیوشن از دا سیم ایز دیٹ آف اینی ادر لا. تو ہم کو یہ سینٹینس چینج کرنا ہے. دا اتھارٹی آف دا رولرز, جو بھی رولرس ہمارے اس میں ہے تو آف دا کانسٹیٹیوشن از دا سیم ایز دیٹ آف دی ادر لا. تو دوسرے قانون کے حساب سے وہ کیسے لیڈرس ہے. تو اس کا یہاں پر آنسرس میں آئے گا. آنسرس میں دس از ناٹ اے ٹرو اسٹیٹمنٹ سنس دا اتھارٹی آف دا رولز آف دا کانسٹیٹیوشن از مچ مور دین آف دا اینی ادر لا. تو جو بھی قانون دوسرے لوگوں کا ہوگا, جو بھی قانون مطلب ہمارے کچھ ریلیجیس قانون ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے جو سپریم ہوگا. تو پہلے سینٹینس میں یہ کہہ رہے تھے کہ رولز جو ہو گئے کانسٹیٹیوشن کے وہ دوسرے قانون کے برابر ہوں گے. نہیں, یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. کانسٹیٹیوشن کے رولز ہر قانون کے اوپر ہے. بی پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن لیز ڈاؤز ہاؤ ڈفرینٹ آرگنز آف دا گورنمنٹ ول بی فارمڈ. کانسٹیٹیوشن نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ گورنمنٹ کیسے بنانی ہے, کون کون سے گورنمنٹ میں ایم ایل ایز ہوں گے, ایم پی ایز ہوں گے, ایم ایل سیز ہوں گے, اسٹیٹ گورنمنٹ ہوگی, پروونشل گورنمنٹ ہوگی, سینٹرل گورنمنٹ ہوگی. یہ قانون بنا کے رکھے ہیں. تو اس میں یہ آنسر دیا گیا ہے یہاں پر بی پارٹ کا. نو اٹ از ناٹ کریکٹ بیکاز آور کانسٹیٹیوشن لیز ڈاؤز ہاؤ ڈفرینٹ آرگنز آف گورنمنٹ ول بی فارمڈ. تو اس میں پہلے اس نے یہ کہا تھا کانسٹیٹیوشن لیز ڈاؤز ہاؤ ڈفرینٹ آرگنز آف دا گورنمنٹ ول بی فارمڈ. تو وہ کیسے بنائے جائیں گے. نہیں, یہاں پر یہ کہتا ہے نہیں, جو کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے اس نے کر کے رکھا ہے کہ آرگنز آف دا گورنمنٹ ول بی فارمڈ کیسے بنائیں گے. تو وہ اس میں بنا کے رکھا تھا. سو بنائیت تھا وہ تَتھ منٛز وہ یہ چھُنہٕ بناوُن سُہ کینٛہہ. سی پارٹ دس از کریکٹ. تو سی پارٹ جو ہے رائٹس آف سٹیزنز اینڈ لمٹس آف دا پاور آف دا گورنمنٹ آر لیڈ ڈاؤن ان دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں ہمارے آئین میں, ہندوستان کے آئین میں یہ رکھا گیا ہے کہ جو بھی شہری ہے, لوگ ہے اس کنٹری کے, اس انڈیا کے, ان کے رائٹس جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. کس کے کتنے کون سے رائٹس ہے. رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف اسٹرگل ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے, رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے, وہ لکھے گئے ہیں اس میں. اور ہر ایک جو لیڈر بنے گا اس کے پاورس لے ڈاؤن کانسٹیٹیوشن میں ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے کس کے کتنے پاورس ہے, کہاں تک وہ کیا کر سکتا ہے. تو یہاں پر ہے دس از کریکٹ اسٹیٹمنٹ سنس دا آور کانسٹیٹیوشن رائٹس آف سٹیزنس اینڈ لمٹس آن دا پاور آف دا گورنمنٹ ہیو بین کلیئرلی لیڈ ڈاؤن. ہاں, یہ کلیئرلی لکھا گیا ہے اس میں کہ رائٹس آف سٹیزنس کتنے ہیں اور گورنمنٹ کی کتنے پاورس ہے. ڈی پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن از اباؤٹ انسٹیٹیوشن ناٹ اباؤٹ ویلیوز. کانسٹیٹیوشن ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے, نہ کہ ویلیوز ہے, لوگوں کے ویلیوز ہے. A constitution is about institutions through which different values are being inculcated. تو یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر دونوں ہے. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو لوگوں کے ویلیوز, لوگوں کے مفادات, لوگوں کے ویلیوز سمجھتا ہے اور ان کو انکلکیٹ کرتا ہے کہ کیسے لوگوں کے ویلیوز کو پامال نہ کیا جائے. وش یو آل دا بیسٹ ٹل ٹمارو. ہیو اے گڈ ڈے.